बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूँ शेर अब्दुल गुजर। नाज़रीन, आज हमने हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो में दावत दी है जिस मेहमान शख्सियत को वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद सरदार शाहजहां यूसुफ साहब से है। सरदार शाहजहां यूसुफ साहब साबिक़ वज़ीर ममलिकत रहे हैं और 2 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली भी रहे हैं। और आज हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो में दावत देने का मकसद ये है कि हम सरदार शाहजहां यूसुफ साहब से ये जो गुज़श्ता 4 साल दौर हुकूमत गुज़रा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और गुज़श्ता 9 सालों से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है बरसर इक़्तिदार है, इसकी कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे। और इस दफ़ा अगरचे पूरे ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे फ़ेज़ के तहत पूरे खैबर पख्तूनख्वा में PTI कामयाब हुई है, मगर ज़िला मानसरा की जो हल्का 13 की 3 तहसीलें इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी भारी मार्जिन से जो है वो क्लीन स्वीप किया है। इस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ज़िला मानसरा की तामीर व तरक्की के हवाले से इस पे भी बात करेंगे। इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए हम सरदार शाहजहां यूसुफ साहब की तरफ जाएंगे कि ये सारी जो सियासी इस वक्त सिनारियो चल रहा है इसको किस तरह देखते हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो हम आपको वेलकम करते हैं। जब हमने हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ का स्टूडियो स्टार्ट किया था तो शुरू में आपका एक मैसेज लिया था हमने, हमारी ख्वाहिश थी कि आपका तफसीली इंटरव्यू करेंगे, मगर चूँकि उसके बाद आपकी कुछ मसरूफियात थी, फिर पाकिस्तान से आप बाहर चले गए, तो हम आपको एक तो वेलकम करते हैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो में। और मेरे ख्याल में हम सबसे पहले जो है वो स्टार्ट लेते हैं कि रिसेंटली जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मरकज़ में ख़त्म हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और जो उनके जो अलाई हैं तादी हैं उनकी हुकूमत आई है। और इसके साथ साथ 9 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार है। तो आप इस सूबाई हुकूमत की 9 साल कारकर्दगी को और वफाक में जो है वो 4 साल जो कारकर्दगी है इसको तामीर और तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से, और अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान इसमें कितना आगे गया है या पीछे की तरफ गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि मैंने पहला जो प्रोग्राम किया था यहाँ आपके साथ, उस वक्त मेरे ख्याल में हमारा यहाँ पे कोई प्रोग्राम था जलसे का, तो उस हवाले से आप यहाँ पे आए थे, तो वक्त बड़ा कम था तो आपको पूरा टाइम नहीं दे सके थे हम। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका माशाल्लाह इदारा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है माशाल्लाह, और लोगों की रीच में भी है और बहुत ज़्यादा लोग देखते भी हैं। तो इस पे हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है इस इदारे में, जितने लोग आपके साथ काम करते हैं तो उन सबको ये हमारी खुशी की बात है कि इस इलाके में आप काम कर रहे हैं। और दूसरा उसके बाद क्योंकि आप भी इस ज़िले में इस मुल्क में रहते हैं और आप रोज़ाना की बुनियाद पर हमसे ज़्यादा मालूमात रखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या होने वाला है या क्या होता रहा है। तो आप देखें कि ये तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत आई, तो इससे पहले 70 साल में तकरीबन बाकी हुकूमतें भी आती रहीं, चलती रहीं, लेकिन ये हुकूमत एक बड़ा स्लोगन लेके आई थी, तब्दीली का स्लोगन, और हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि तब्दीली आए। हालांकि हमें इल्म था क्योंकि हम पार्लियामेंट में रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में रहे हैं, और जब बंदा पार्लियामेंट में या किसी इदारे में, आप सहाफ़त में, आपको पता है कि सहाफ़त का कितने वो होते हैं, तो क्या बारीकियाँ हैं। तो हमें इल्म था कि ये जो कुछ है ये सिर्फ खोखले नारे ही हैं, लेकिन वो हकीकत में भी वही हुए। आप देख लें कि गुज़श्ता 4 साल में इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ वो शायद कि किसी के साथ हो, तो उसमें मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उनको मुल्क के साथ तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं था, वो सिर्फ अपने इक़्तिदार के तवील करने के लिए। देखिए, अगर आप देखें कि कोई मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो मुल्क के लिए क्या मेगा प्रोजेक्ट लेके आए, कोई इंडस्ट्रियल जोन बनाया, कोई इंडस्ट्री लेके आए, या देखिए अपॉर्चुनिटी जो गुज़श्ता 4 साल में थी, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतनी अपॉर्चुनिटी किसी गवर्नमेंट के पास हो। एक तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये खुद कहते थे कि हमारा एक पेज हम एक पेज पे हैं, लेकिन अगर एक पेज पे थे तो उस एक पेज का इन्होंने कोई फ़ायदा नहीं लिया, आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर जमहूरी लोग होते तो फिर फ़ायदा लेते कि
ان کو عوام کا درد ہوتا جی تو پھر وہ عوام کے لیے فائدہ یہ لیتے کہ عوام کے لیے ایک تبدیلی لے کے آتے جی تو وہ بھی کچھ فائدہ. پھر اس کے بعد کووڈ ہوا جی تو کووڈ کو جو ہے وہ ایک اپرچونٹی میں تبدیل کرنے کا جس طرح زلزلہ آیا تھا اور اس کے بعد ایک اپرچونٹی ہمیں ملی تھی. جی تو کووڈ کے بعد اپرچونٹی یہ ہو سکتی تھی کہ یورپ میں یا ڈیولپڈ ملک جو تھے جی وہاں پہ انڈسٹریز بند ہو چکی تھی. ہم سے زیادہ انڈیا نے اس کا فائدہ لیا جی ریجن میں, ہم سے زیادہ بنگلہ دیش نے اس کا فائدہ لیا, جی چائنا نے تو ویسے بھی فائدہ لیا اس کا, جی لیکن ہم جو ہے ہم اس ریجن میں سب سے کمزور ترین رہے. جی کووڈ کا بھی ہم نے فائدہ کچھ نہیں لے سکے کیونکہ ہماری انڈسٹری بند رہی. جی پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جب حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو انہوں نے اس ملک میں جو بجلی ہے اس کو سرپلس چھوڑ کے گئی تھی, جی زیادہ پیدا کیا. یہ حکومت یہ جو گزشتہ 4 سال تحریک انصاف کی حکومت تھی یہ بار بار آ کے یہ کہتے بھی تھے, ان کے وزراء بھی کہتے تھے کہ یہ بجلی زیادہ پیدا کر کے چلے گئے, جی لیکن وہ پیدا کر کے چلے گئے اس کو یوٹیلائز انہوں نے نہیں کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ انڈسٹریز کو انوائٹ کرتے, انڈسٹریلسٹ کو انوائٹ کرتے, دنیا سے لوگوں کو بلاتے, وہ آتے یہاں پہ انڈسٹری لگاتے اور وہ سرپلس میں نہ جاتی. آج وہ جو سرپلس میں ہے وہ جو ادارے چل رہے تھے وہ جو بجلی پیدا کرنے کے کارخانے چل رہے تھے, آج 9000 میگا واٹ کی شارٹ فال اس لیے ہے کہ وہ ان اداروں کو انہوں نے فیول کے بعد میں پیسے نہیں دیے, عوام کے جیب سے پیسے گئے ہیں مگر ان اداروں کو ادائیگی نہیں ہوئی. آج وہ بجلی نہیں بنا رہا ہے جس کی وجہ سے آج قوم پھر اسی سرپلس کے بجائے شارٹ فال میں آ گئے اور آج تقریباً 6-7 ہزار میگا واٹ شارٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں اندھیروں میں پڑے, اندھیروں میں دوبارہ چلے گئے اور وہی اندھیرے دوبارہ آ گئے. اب دوبارہ یہ حکومت آئی ہے, انشاءاللہ اللہ کرے گا. ہماری تو یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ 2016-17 کی جو سچویشن ہے اس کو دوبارہ واپس لے کے آئیں, لیکن اس کے لیے وقت لگے گا. تو اس وجہ سے اب جہاں تک اس ملک میں گزشتہ 4 سالہ کارکردگی کو دیکھیں تو ہم آگے کے بجائے پیچھے گئے, اخلاقیات کے لحاظ سے بھی پیچھے گئے ہیں. اس چیز کو سمجھنا چاہیے, یعنی اخلاقی قدریں جو ہیں وہ اخلاقی قدریں ہم نے کھو چکے ہیں. پھر ملک جو ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا تھا, جو ترقی کی طرف جا رہا تھا, جو انویسٹمنٹ اس ملک میں آ رہی تھی وہ انویسٹمنٹ ساری بند ہو گئی. سی پیک کا جو انویسٹمنٹ تھی وہ بند ہو گئی. پھر اس کے علاوہ جو اعتماد دنیا کا تھا, آپ طاقتور ہوں گے تو تب دنیا آپ پہ اعتماد کرے گی, آپ بزنس دیں گے تو تب دنیا آپ کے ساتھ بزنس کرے گی. تو وہ جو 4 سال انہوں نے لگائے وہ دنیا کا جو اعتماد تھا وہ یہ حکومت نے کھو دیا, پاکستان نے کھو دیا. اس حکومت نے کھویا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے کھو دیا. تو اب اس کو ریسٹور کرنے کے لیے آپ کو وقت لگے گا. انشاءاللہ حالات اچھے, اللہ پاک حالات اچھے کرے گا اس ملک کے. اچھا سردار صاحب, آپ نے اعتماد کی بات کی کہ دنیا جو ہے اپنا اعتماد کھو گئی, تو یہ بداعتمادی کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ یہ انکمپیٹنسی تھی, یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی تھی, یا یہ لوگ مخلص نہیں تھے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں جی, دونوں چیزیں اس میں مکس اپ آتی ہیں نا جی. ایک چیز تو یہ ہے کہ انکمپیٹنس کی بات ہے کہ جس بندے نے یونین کونسل میں 20 سیٹ کسی کی نے رکھی ہو. یہ جو پروسیس ہے نا جی, آپ صحافت میں اگر دیکھیں نا تو صحافت میں آپ رپورٹنگ شروع کرتے ہیں, پھر بڑا مراحل کے بعد آپ ایک پوزیشن پہ پہنچتے ہیں, پھر وہ آپ پورا بڑے ایک عمل سے گزرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یہ شخص, اس کے ساتھ جو لوگ تھے جو اس نے سامنے رکھے ہوئے تھے, باقی لوگ تو پولیٹیکل تھے, لیکن جو اس کی ٹیم میں جو مین لوگ تھے تو وہ ان لوگوں میں کون سا ارتقائی مراحل سے گزرا تھا, کون سے لوگ ہیں. نواز اس کی بات کریں نا, اپنے عمران خان صاحب کی اگر بات کریں تو کہتے ہیں جی 22 سال کی جدوجہد. 22 سال کی کون سی جدوجہد ہے؟ جدوجہد تو وہ لوگ کرتے ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے آتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, لوگوں کو ووٹ کی بات کرتے ہیں, اور پھر ووٹ کے بعد اگر 5 سال کے بعد لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور لوگ ان کو کہتے ہیں فلاں جگہ میں آپ نے یہ کام نہیں کیا, یہ معاملات نہیں ہوئے. یہ تو ایک دفعہ 2002 میں ایم این اے بنے, 2008 میں ایم این اے نہیں تھے, ٹھیک ہے جی, 2013 میں ایم این اے بنے, اس کے بعد ایک لا کے ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ
کہ جب تک لوگ ارتقائی مراحل سے گزرتے رہیں تو انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے. ان کا ذہن ایک فرعونیت کی طرح ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے 4 سال لائے. 4 سال میں اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو دیوار سے لگایا, جیلوں میں بند کیا, انتقامی کارروائیاں کی. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کیا. اگر یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتے, ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہتا, لیکن پاکستان کو آگے کرتے. دیکھیں نا ڈالر کی قیمت اوپر, خود یہ کہتا تھا کہ $1 اگر نیچے چلا جائے سمجھو کہ وزیر اعظم چور ہے, وزیر اعظم چور ہے. تو وزیر اعظم چور کی بات نہیں, پاکستان کو تو قرضے میں ڈبو دیا گیا. آج اگر مہنگائی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے 120 یا 122 کا ڈالر تھا, آج 190 کا اگر پہنچا ہے, 85-90 کا, تو پھر گزشتہ 4 سال میں اب یہ مہنگائی ایک دم وہ گیپ تو اوپر گیا نا. تو اسی وجہ سے اگر دیکھیں نا تو اگر ملک کی اگر سوچ ہوتی تو وہ باقی چیزیں سب چھوڑ گئے. ان کے ساتھ ان کے حالات بھی اچھے تھے, سازگار تھے, یہ ملک کا سوچتے. اور اس ملک میں سی پیک کو اگر نقصان پہنچایا تو انہوں نے پہنچایا. پھر اس کے بعد امریکہ سے اعتماد, امریکہ کے اعتماد کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ اعتماد, جہاں تک بات یہ ہے کہ شروع میں تو یہ سب کچھ چلتے ہی امریکہ کے ساتھ. کہہ رہے تھے فون نہیں اٹھا رہا, فون کال نہیں کر رہا. فون کی بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جس وقت یہ پہلی دفعہ امریکہ گئے, جنرل ٹرمپ, جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پریزیڈنٹ تھے, تو آپ کو علم ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انہیں کہتے تھے کہ یہ ان کے فرینڈ ہیں, وہ کہتے تھے ہم ان کے فرینڈ ہیں. جب یہ واپس آئے امریکہ سے تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ پوری کیبنٹ ایئرپورٹ پہ جا کے اس کا استقبال کرتی ہے, وزیر اعظم اپنے گھر میں آتا ہے. یہ کبھی کسی کو نہیں ہوا. امریکہ سے واپسی امریکہ سے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی, اور وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں کہا جی کہ ہم اس کے فرینڈ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور جس وقت یہاں پہ آئے انہوں نے کہا ہم بڑی ڈپلومیسی کر کے آ گئے. یہاں پہ آئے 6 مہینے کے اندر اندر کشمیر جو تھا وہ آرٹیکل 70 اور 135 میرا خیال ہے, آرٹیکل 135 انڈیا, اس کو انہوں نے ختم کر دیا. جو متنازع اس میں تھا انڈیا کے کنسٹیٹیوشن میں اس کی حیثیت تھی, اس کو ختم کر دیا. اور یہاں پہ حکومت بالکل کچھ نہیں کر سکی. یہاں پہ انہوں نے کھڑے ہونے کا جو ہے آدھے گھنٹے, انہوں نے کہا جی کہ جمعے کے دن ہم آدھے گھنٹے کے لیے دھوپ میں کھڑے رہے. اسلام آباد میں روڈ کا نام کشمیر ہائی وے تھا, اس کو سری نگر ہائی وے رکھ دیا. اس طرح نہیں ہوتا. اگر یہ ملک بنا تھا اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی تھی, اور کشمیر کے لیے لوگوں نے, لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے, اپنے بچے آج بھی جو کشمیر میں ہمارے جو بچے ہیں, ہماری مائیں بہنیں ہیں جس مشکلات میں ہیں, اور پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں وہاں پہ, تو کیا ان کے لیے صرف آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا بڑی بات؟ کچھ نہیں. ان کے لیے تو جنگ کرنی تھی. یہ ٹرمپ کو ملنے کے بعد آگے فوری طور پہ یہ ہوا ہی. آپ دیکھیں جب ٹرمپ سے ملے تو یہ ان سے وہاں پہ تو باتیں کر کے آ گئے, لیکن یہاں پہ آئے تو پھر انڈیا نے کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہ گئے یونائٹڈ نیشن, کیا انہوں نے جا کے بات کی؟ خارجہ پالیسی کیا تھی کہ OIC میں گئے, OIC میں انہوں نے لیٹر بھیجا فارن منسٹر کے حوالے سے, لیکن OIC کے سربراہان سے کوئی بات ہو سکی؟ حالانکہ حتیٰ کہ ایون کہ OIC والے بھی ان پہ اعتماد نہیں کرتے تھے. تو اس وجہ سے دیکھیں نا, اگر حالات کی بات ہے کہ آپ جہاں پہ بھی, آپ گلوبل ولیج ہے اس میں رہتے ہیں, تو آپ ایک نیبر سے تعلقات رکھتے ہیں. پھر جو آپ کے ساتھ لوگ چلتے ہیں, سعودی عرب ہمیشہ آپ کا ہیلپر رہا ہے, سعودی عرب ہمیشہ آپ کی مدد کرتا رہا ہے, لیکن آپ نے سعودی عرب کو اعتماد میں لیا نہیں لیا. پھر عرب ممالک کو اعتماد میں لیا, کشمیر کے حوالے سے نہیں لیا. پھر ترکی ہمیشہ ساتھ چلتا ہے. ترکی نے چلو بات بھی کر دی, کھڑا رہا آپ کے ساتھ, لیکن ترکی کو بھی اعتماد نہیں تھا آپ کے اوپر. تو پھر آپ دنیا میں آئسولیٹ ہو گئے. اس وجہ سے انڈیا کو پتہ تھا کہ یہ آئسولیٹ ہو گئے, تو انہوں نے اپنا وہ کام کر دکھایا. آج ہم پڑھتے رہے, آپ پڑھتے رہیں گے, اب صرف کھڑا ہونے سے بات تو نہیں ہوگی نا. اب تو دوبارہ وہی اسٹرگل جو 1947 میں شروع ہوئی تھی, 48 میں شروع ہوئی تھی, اس کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا ان لوگوں کے لیے کہ وہ متنازع جگہ ہے, متنازع ہے اور متنازع رہے گی. اور جب تک وہاں پہ وہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا, تو اس کو پاکستان اور دنیا کو بتانا پڑے گا کہ اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے.
ویسے سردار صاحب یہ تو آپ نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کی کہ یہ خارجہ پالیسی کی ناکامی تھی جس کی وجہ سے دنیا کا جو ہے نا وہ ایک ٹرسٹ تھا وہ ختم ہوا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا بد اعتمادی کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ دوسرا یہ کہ معاشی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو مختلف جو رپورٹس آ رہی ہیں مختلف جو انٹرنیشنل اداروں کی کہ جتنا پاکستان کے قیام کے بعد جتنا قرضہ لیا گیا تھا اتنا قرضہ انہوں نے 4 سالوں میں لے لیا۔ چلو پہلی حکومتیں جو لیتی رہی ہیں وہ دعویٰ کرتی رہی ہیں جس طرح کہ بڑے پروجیکٹس انہوں نے کیے، جیسا نواز شریف کے دور میں موٹر ویز بنے، میٹروز بنی، تو یہاں پہ انہوں نے اتنا قرضہ لے لیا اور یہاں پہ کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ بھی نہیں لگا، تو یہ پیسہ کدھر گیا ہے ویسے؟ دیکھیے جی، میں کیونکہ ہر ذی شعور پاکستانی کا ایک وہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں سوچے، اس کے بارے میں بات کرے، اور پھر مختلف اکنامک سروے جو ہیں اس کے حوالے سے پھر جو ایک اکنامکس کو جاننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اس پہ جب ڈسکشن ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو اس وقت تھا تقریباً 24 بلین ڈالر جی اس وقت پاکستان پہ لون تھا، جی، اور جس وقت یہ آیا تو یہ کہتے تھے 24 ارب ڈالر کر دیا گیا۔ جی، اب یہ 24 ارب کے بجائے 44 بلین ڈالر ہو گیا، یا 48 بلین ڈالر ڈبل ہو گیا اس سے، ٹھیک ہے نا جی، اب 4 سال میں۔ جی، اب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے لون لیا اور اس کے قرضے واپس کیا۔ یہ سمپل سا کوشچن ہے، سمپل سا آنسر اس کا ایک بنتا ہے کہ آپ اگر کسی کاروبار کو، بزنس کو چلاتے ہیں، فیکٹری چلاتے ہیں، جی، تو فیکٹری کے لیے جب لون لیتے ہیں تو اس کا جو لون ہوتا ہے، فیول کا لون ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، جی، آپ اس کو پیسے کو کسی سے لے کے سارا پیسہ واپس نہیں، اس کو کسی کو ادھار واپس نہیں کرتے، بالکل ظاہر ہے، اس میں کیونکہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی مشین چلے۔ جی، اگر انہوں نے قرضہ لیا، اس کا مقصد ہے کہ انہوں نے قرضہ لیا، لے کے واپس قرضہ دے دیا، تو یہ ان کی نالائکی تھی، بالکل، کیونکہ اگر فیکٹری مالک ہے یا اونر ہے یا ملک کا اونر ہوتا تو وہ سوچتا ہے جی میں یہ لون لے رہا ہوں، اس سے اس کو ملک کو چلاؤں، پھر اس میں سے پیسہ کما کے واپس کروں۔ IMF سے بھی بات کرتے ہیں، پھر باقی ورلڈ کے جو ادارے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ کووڈ کا جو حالات تھے، اب اگر دنیا میں لوننگ ریسٹرکچر ہو رہی تھی تو ان کی لوننگ ریسٹرکچر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں تھا، انہوں نے ان کو تو IMF کا جو ان کے اوپر تو ان کے تو یہ حالات ہو گئے تھے کہ ہم نے تو اپنی اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ دیا اس کے آگے۔ تو اس حالات میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری فائنینشیل ٹیم کی، اور خصوصاً فائنینشیل ٹیم کی نہیں، جو ہیڈ ہوتا ہے عموماً، تو وہ چیزیں وہ جانتا ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ان کے پاس وہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ علم یا وہ میرے خیال میں وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ وہ کاوش شاید نہ ہو جس سے وہ چاہتے ہوں کہ اس کو ہم وہ کر سکیں، تبدیل کر سکیں۔ تو اس وجہ سے یہ ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور ایک ناکامی ہے کہ کوئی ایک پروجیکٹ بھی اس ملک کے لیے نہیں لا سکے، یعنی کوئی ایک انڈسٹری نہیں لا سکے، نہ ہی کمپیٹنٹ تھے اور نہ ہی سوٹیبل تھے، یہ نہیں، تجربہ نہیں تھا، سوٹیبل بھی نہیں تھے۔ پھر ان کی سوچ جو تھی نا، ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، اب میں ہوں یا آپ ہوں گے، آپ کی اپنی سوچ ہوگی، میری اپنی سوچ ہوگی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس گزشتہ 4 سال میں جو ان کو دیکھا تو میرا ذہن میں تو یہی آیا ہے کہ ان کو صرف اور صرف اقتدار سے غرض تھی، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ میگا پروجیکٹ شروع ہوا، AVM میگا پروجیکٹ، ای ووٹنگ، اور دونوں متنازع ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو بھی EVM متنازع ہو گئی، یورپ میں ختم ہو گئی، یورپ کا کوئی ملک بھی EVM نہیں، مشین ریڈیبل ووٹنگ ختم کر دی گئی، ای میل ووٹنگ دنیا میں نہیں، پوسٹل بیلٹنگ جو پاکستان میں چلتی ہے وہ دنیا میں بھی ہے، اور یورپ میں تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب دیکھ لیں کہ انہوں نے اقتدار طویل کرنے کے لیے میگا پروجیکٹ شروع کیا تو AVM کیا، جس کا عوام سے کوئی واسطہ نہیں۔ عوام نے تو جا کے پرچی دینی ہے، وہ اگر 1 روپے کی ہے، 10 پیسے کی ہے، وہ پرچی ڈال کے کسی کو اپنا ووٹ کا اعتماد دے دیں گے۔ اس کے لیے آپ کروڑوں روپے کس لیے خرچ کر رہے ہیں؟ اس کے بجائے کوئی فیکٹری لگا دیتے ہیں جو ملک کے لیے ہوتی، جو عوام کے لیے ہوتی، جو جس سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ ای میل ووٹنگ کے لیے بات کرتے ہیں، ایک ای میل ووٹنگ آپ اکاؤنٹ یورپ میں، امریکہ میں، کسی جگہ میں کوئی آدمی، بلکہ یہاں پہ بھی بیٹھ کے ان لوگوں کا ای میل اکاؤنٹ بنا کے یہاں سے ووٹ آپ سارے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ بڑا ایزی کام ہے، آج کل یہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔
تو اتنا ان سیف جو سسٹم انہوں نے شروع کیا وہ اسی لیے کیا تھا کہ ہم اپنا اقتدار آگے لے گئے. تو اسی لیے یہ جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا. اس سے پہلے عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں اور بار بار ناکام ہوتی پہلی دفعہ. اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں عدم اعتماد کی تحریک آئی اور کامیاب ہوئی. اور اس میں اداروں کو میں تو اداروں کو بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی میچورٹی کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے, خاص کر عدلیہ کو, کہ جنہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا کہ کنسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کنسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کنسٹیٹیوشن کو ریسٹور رکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ اپنے اسٹینڈ اپنے اس پہ کھڑے ہیں اور پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. خاص کر یہ جو ڈسیزن ہوا, دیکھیے بڑا مشکل تھا, مشکل وقت تھا, مشکل مراحل ہیں, ابھی بھی مشکل مراحل ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اقتدار کی ضرورت نہیں. آج پنجاب میں عدم اعتماد ہو گیا, پورے 25 دن گزر گئے, وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی ہو گیا. صرف اس سے اوت اس لیے نہیں لیا جا رہا اور آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, عدلیہ کے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, صرف اس لیے کہ وہ ان کو ووٹ نہیں ملے. اقتدار کے ساتھ چمٹنا ہے, کیونکہ یہی جس کو کہتے ہیں نا کہ فاشسٹ گورنمنٹ, وہ فاشسٹ ذہن جو ہٹلر کا جو ذہن تھا وہ یہی تھا کہ اقتدار کے ساتھ رہنا ہے. اور اقتدار سے نقصان ہو عوام, انہوں نے ملک کے ساتھ کوئی عوام کے ساتھ کوئی مفاد کی عوام کے ساتھ تو بات ہے ہی نہیں نا. انہوں نے تو اقتدار کے ساتھ رہنا ہے, انہوں نے تو رہنا ہے کہ مجھے اقتدار ملے جس طرح بھی ہو. اب دیکھیں یہ پرائم منسٹر چیف منسٹر ایک شخص بن گیا ہے, ممبر آف پارلیمنٹ نے اعتماد کیا ہے, 6 مہینے بعد سال بعد وہ چلے گا, اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا. الیکشن میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ آ جائیں گے. یہی تو جمہوریت کا ایک حسن ہے. تو یہ کوئی وہ ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں. اور بداعتمادی لوگوں نے کی, بداعتمادی انہی لوگوں نے کی. انہی کے لوگوں نے 4 سال میں ان کی پالیسیوں کو دیکھا, ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے. لوگ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں. اب آپ یہ حساب لگا رہے ہیں کہ میرا حلقہ جس کو 2018 میں جس طرح ہم چھوڑ کے گئے تھے, اب ہمیں اسی طرح وہ ملا. ہمارے جو 4 سال جو ہیں وہ یہاں پہ ضائع ہو گئے. یعنی اس میں کوئی ترقی نہیں ہوئی. پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا مانسہرہ شہر کا. سوئی گیس جس کو ہم نے شنکیاری تک, پکھل تک اور اگی تک اور پھر بالا کوٹ تک سوئی گیس کا پروجیکٹ تھا, ابھی دوبارہ ہمیں اس بالا کوٹ کا پروجیکٹ جو ہے اس کو دوبارہ انیشیٹ کرنا پڑا ہے. دوبارہ پیسے ری ایمبرس کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ کرے گا بہت جلدی وہ ہم یہ بالا کوٹ کے لیے وہ پروجیکٹ لے آئیں گے. 2017 میں 18 میں یہ 2 پروجیکٹ جو ہیں شنکیاری لے کے بالا کوٹ لے کے یہ اپروو ہو چکے تھے, فائنل ہو گئے. شنکیاری کے پائپ پہلے پڑے ہوئے تھے, اس لیے وہ ان پہ کام شروع ہو گیا. بالا کوٹ کے پائپ نہیں تھے تو اس کے بعد الیکشن آ گئے. تو اب الیکشن کے بعد یہ تھا کہ وہ پروجیکٹ اپروو تھا, پیسہ ڈپارٹمنٹ کے پاس تھا. صرف انہوں نے یہ کرنا تھا کہ پائپ وہاں سے جاب نمبر لے کے پائپ لگوانے تھے, پائپ یہاں پہ ڈلوانے تھے. تو گزشتہ 4 سال میں وہ پائپ نہیں ڈلوائے جا سکے. یعنی اپروو پروجیکٹ پہ کام نہیں ہوا. اب کیونکہ 4 سال گزر چکے ہیں, اب ہم نے اس کو ری ایمبرس کرنا ہے سارے پروجیکٹ کو, اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ بہت جلد اس کو ری ایمبرس کر کے اس کو کام شروع کروائیں گے. وہ جو 4 سال تھے ابھی تک, جس طرح شنکیاری میں بھی گیس بنے گا, وہی بالا کوٹ میں ترشیشہ جابا یہاں کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوتے. لیکن کیونکہ یہ 4 سال گزرے تو ان 4 سالوں میں جو نقصان ہوا تو وہ نقصان ہمیں 4 سال پیچھے طرف لے گیا. اچھا, یہ گزشتہ 4 سالوں میں وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی, صوبے میں بھی ان کی حکومت تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ تھی کہ یہاں پہ کام کیوں نہیں کر سکی؟ دیکھیں جی, میں ایک بات کہتا رہا ہوں, عموماً میرے ساتھی, کیونکہ میرا حلقہ ہے اور ہم مانسہرہ کے عوام نے بار بار اعتماد بھی کیا, اب بھی اعتماد کرتے ہیں الحمدللہ. انہوں نے اب گزشتہ یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ پورے صوبہ سرحد میں اگر کسی پہ اعتماد ہوا ہے تو وہ سردار یوسف صاحب کے نام پہ اعتماد ہوا کہ ہماری 3 سیٹیں جو
تحصیل کی تھی پاکستان مسلم لیگ کی جو تھی، تو وہ الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے. باقی پورے صوبے میں تقریباً 1-2-3 سیٹیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو عوام کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ محبت ہے، خلوص ہے اور اعتماد ہے. تو میں ایک بات 2018 میں بھی کی تھی کہ میں نے کہا جی کہ فیڈرل اور صوبے میں دونوں ایک حکومتیں ہوں گی. تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ود این ایئر مانسہرے کا پانی کا مسئلہ حل ہو جاتا. یہ پہلی حکومت، کیونکہ رکاوٹ نہیں تھی نا. ہم بار بار اس پہ پروجیکٹ پہ کام کرتے رہے، فیڈرل سے کرتے تھے، صوبے میں ہمیں اعتماد نہیں ہوتا تھا، صوبے میں ہوتا تھا، فیڈرل میں اعتماد نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے وہ کام ڈیلے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. پھر درمیان میں ارتھ کوئک بھی آ گیا اس وقت، اور اس وقت بڑی مشکلات تھی. تو اس کے بعد جب اس وقت آپ دیکھ لیں کہ 4 سال میں کیا کام ہو سکا. مانسہرہ تو پانی سے اس کے لیے اسی طرح ترس رہا ہے. حالانکہ کہا گیا تھا کہ اگر پانی جو ہے مانسہرہ کو نہ دیا گیا تو سیاست ہی چھوڑ دیں. بس اب تو وہ اب دن آنے والے ہیں، وہ دن تو آنے والے ہیں. ابھی ہم بھی کہیں گے جی کہ آپ مانسہرہ خیر بات کہہ دیں. تو بہرحال جہاں تک بات اس کی ہے نا جی کہ یہ جو 4 سال ہیں، 4 سال نہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ 8-9 سال 9 سال کے پی میں 9 سال کے پی میں اس سے پہلے شاید کسی نے 9 سال کسی بھی پارٹی نے اس طرح لگایا ہو تسلسل کے ساتھ. کہ اس میں آپ نے دیکھے نا اس کا ایشو جو تھا، مین ایشو کہ ہم 2 سیکٹر پہ انہوں نے کام کرنا تھا. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، جس پہ زیادہ ان کا سلوگن ہوتا. تبدیلی میں بھی یہی سلوگن ہوتا تھا کہ جی ہیلتھ نہیں ہے، لوگ اسکول نہیں جاتے، بچے اسکول نہیں جاتے. آپ مجھے بتا دیں کہ کتنے اسکولز انہوں نے بنائے، نئے بنائے. جو ارتھ کوئک میں اسکول بنے تھے وہی بنے. ارتھ کوئک کے پروجیکٹ ابھی بھی چل رہے ہیں، اسی حوالے سے اسکول بنتے ہیں. کیا ماڈرن انہوں نے انوویشن دی ہمیں. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ابھی تو دنیا میں ہر 10 سال کے بعد ایک تبدیلی آتی ہے، ارتقائی مراحل سے دنیا گزرتی ہے. ہم جو 20 سال پہلے جس ایجوکیشن سسٹم میں چل رہے تھے وہی ڈانٹیں، وہی مشکل سے. اب تو وہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سے اسکول ہیں وہاں پہ بلڈنگز نہیں ہیں، بچے ابھی بھی کھلے آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ گزشتہ 8-9 سال سے جو پروونشل میں حکومت تھی اس نے ہمارے لیے تو کچھ نہیں کیا، ہمارے بچوں کے لیے تو کچھ نہیں کیا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہاں سے نمائندے ضرور منتخب ہوئے، صوبے میں منتخب ہوئے، اپوزیشن میں رہے، انہوں نے وہاں پہ سب کچھ کیا، جنگ بھی کی، چلے سارا کچھ کیا. لیکن کیونکہ حکومت ان کی ہے تو انہوں نے یہ پریارٹی بالکل چھوڑ دی. اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اس میں تو سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن میں بھی بری طرح ناکام رہے، اور اسی طرح ہیلتھ میں آپ دیکھ لیں کہ ہیلتھ بیسک رسپانسبلٹی ہوتی ہے اسٹیٹ کی. ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں.